ज़मानत जहाँ असलम मिरहा राजपूत किस्त नंबर 36। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी करें। क्योंकि वो लड़की मैं ही थी। वो चुलबुले अंदाज में बोली और तेज़ी से बिरयानी खाने लगी ताकि दोबारा उसकी ज़बान न फिसल जाए। मुझे पागल बनाना बंद करो अलीहा। वो जिस अंदाज में बोली थी वहाँ यही मतलब निकाल सका। जवाबन अलीहा मुस्कुराई। मत करो यकीन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। वो शाने उचका गई। जूस का गिलास उठाने ही लगी थी कि वहाज ने उठाए अपने लबों से लगा लिया। तुम सिर्फ मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। मुझे वो लड़की मिल चुकी है, अब ड्रामा करना बंद करो। उसने गिलास रखा तो अलीहा ने अपने लबों से लगा लिया। अब बताओ, रेड गाउन का तुम्हें किसने बताया? जरियाम ने बताया होगा। आधा शक जरियाम पर जा रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया तुम्हें सुर्ख रंग से नफ़रत है ना, इसीलिए मुझे लगा। उसने आधी अधूरी बात छोड़ दी। बता देगी, वो वहाज को यकीन करवा देगी, लेकिन अभी उसे थोड़ा मज़ा तो ले लेने दो। तुम नहीं खाओगे? आधे से ज़्यादा खाना खाने के बाद उसे याद आ ही गया था कि वहाँ से भी पूछ लिया जाए। नहीं, मैं चावल नहीं खाता। क्यों? इतने मज़े के बने हैं, तुम्हें ट्राई करने चाहिए। अलीहा ने चम्मच चावल से भरा और उसके मुंह के आगे कर दिया। मैंने कहा ना मैं नहीं खाता। वो गुस्से से उसे घूरने लगा, जो हद से ज़्यादा अड़ियल थी और आज कुछ एक्स्ट्रा हो गई थी। मैंने कहा है खाओ। वो उसे आंखें दिखाने लगी। वहाज की भवें आंखों पर आ गिरी। आखिरी दफ़ा खाए थे? आखिरी दफ़ा कब खाए थे? मुझे याद नहीं। अभी याद आ जाएगा। मुँह खोलो, एक बात बतानी है तुम्हें। जल्दी से मुँह खोलो, नहीं तो भूल जाऊंगी। वो चम्मच उसके होठों के करीब ले गई। वहाज ने अपना सर थाम लिया। वैसे ही तो अपनी बातें मनवा रही थी, ब्लैकमेलर ना हो तो। तुम्हारे मतलब की बात थी ना, खाओ। अभी वो चम्मच पीछे खींचने ही वाली थी कि वहाज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखे चम्मच मुंह में डाल लिया। बेचारा वहाज दब कर रह गया था। दैट्स माय मैन। उसने वहाज का गाल खींचा। वहाज ने फौरन उसका हाथ दूर किया। अब अगर तुमने ये बोला ना कि मुझे बात भूल गई है, तो फिर देखना। जो उसका एक आखिरी घूंट था जो वहाज ने धमकी देते हुए पी लिया। नहीं, मुझे याद है। तो बताओ। वो अब ट्रे साइड पर रख रही थी। तुम्हें पता है आज वैलेंटाइन डे है? उसने घड़ी में वक्त देखा। अभी तो 9:50 हुए थे। वैलेंटाइन 12 बजे की बात था। क्या बकवास दिन है ये। वहाज को ये सब प्यार मोहब्बत वाले दिन नहीं पसंद थे। क्या साल में एक ही दिन होता है जब बीवी को स्पेशल फील करवाया जाता है? तुमने कभी पहले वैलेंटाइन डे नहीं मनाया? वो ऐसे पूछ रही थी जैसे माजी में उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हो। हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही मनाया जाता है। उसका अंदाज ऐसा था कि अलीहा फिदा हुए बिना ना रह सकी। तो फिर हम डेट पर चले। उसे वहाज के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना था। जवाबन वहाज ने आईब्रोज का लिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूँगा? उसकी रौबदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। ऑफ कोर्स, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। वो तो तैयार बैठी थी उसके साथ जाने के लिए। बीवी हो लेकिन अनचाही हो, वो कोई मौका क्यों नहीं छोड़ता था अलीहा को ये सब बावर करवाने का? या फिर वो उसके ज़रिए ख़ुद को याद दिलाता रहता था कि वो सिर्फ उसकी अनचाही बीवी है और कुछ नहीं। मगर तुम तो मेरे मनचाहे शौहर हो, बेखुदी में उसने कह दिया, हालांकि ये उसे कहना नहीं था। बेक वक्त वहाज ने उसे यूं देखा जैसे कहना चाहता हो, ये नफ़रत का सफ़र मोहब्बत में कैसे बदला। मजाक कर रही थी। वो कह कहा लगाकर हंसने लगी। तो वहाज के तासुरात नॉर्मल हुए। मैं तैयार होकर आती हूँ, हम डेट पर जा रहे हैं। फिर वहाँ जाकर ताज़ी हवा में तुम्हें सब बताऊंगी। एक एक बात जो भी तुम पूछोगे सब बताऊंगी। वो तेज़ी से उठी और चेंजिंग रूम में जाती बंद हो गई। पीछे वहाज ने अपना सर हथेलियों में गिरा लिया। वो उसे मुसलसल जज कर रही थी, उसकी नहीं सुन रही थी, लेकिन अपनी हर बात मनवा रही थी। वहाज आज से पहले इतना ख्वार कभी नहीं हुआ था जितना इस 5 फुट की लड़की ने थोड़े से वक्त में उसे कर दिया था। 10 मिनट वो वहाँ बैठे।
اس کے متعلق سوچتا رہا۔ پھر ایک دم کلک کی آواز پر اس کا تسلط ٹوٹا۔ وحاج نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو مبہوت ہی رہ گیا۔ وہ چینجنگ روم سے نکلے اس کے قریب ہی آ رہی تھی۔ ریڈ کلر کی شمر والی لانگ کم میکسی ٹائپ ڈریس پہنے بالکل کوئی ماڈل لگ رہی تھی۔ پیروں میں ڈیور کی ریڈ شائنی ہائی ہیلز تھی جو اس نے وحاج کے کارڈ سے 2 لاکھ کی لی تھی۔ بالوں کا لوز جوڑا بنا رکھا تھا جس سے نکلی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ وحاج کے قریب آنے کی بجائے وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ڈارک ریڈ لپسٹک اٹھائی اور انتہائی سلیقے سے اپنے ہونٹ سجانے لگی۔ وحاج سانس روکے اسے یک ٹک دیکھتا رہا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وحاج نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، چاہے وہ انچاہی بیوی تھی لیکن تھی آفت۔ چلیں؟ علیحہ نے اس کے سامنے آتے چٹکی بجائی۔ وحاج فوراً اس کے شہر سے نکلا جو اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں تمہیں ایسے اور اس وقت لے کر جاؤں گا اور کیا کہوں گا سب کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ڈیٹ پر؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ علیحہ کا چہرہ اسے ہپنوٹائز کرنے لگا۔ بس وحاج اپنے ہوش میں رہ سکے، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی وحاج کے دل پر بجلیاں گرانے کی۔ ہم چھپ کر جائیں گے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت ہی ویلنٹائن کا مزہ ہے۔ رہی بات کہ آپ مجھے ایسے نہیں لے کر جائیں گے تو اڑھائے مجھ پر اپنی شال۔ وہ پھر سے حکم کر رہی تھی۔ اس بار وحاج نے تابع سر جھکایا، اپنے کندھوں سے سیاہ چادر اتاری اور علیحہ کے ارد گرد اڑا دی۔ اب ٹھیک ہے، چلیں؟ اس نے وحاج کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ تم مجھے اپنے وش میں کر رہی ہو۔ وحاج نے گردن موڑے اسے دیکھا جو اس کے کندھے سے چپک گئی تھی۔ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں، علیحہ ہنسی۔ میں تمہاری ہر بات کیوں مان رہا ہوں؟ وہ اسی سے سوال کرنے لگا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکلی۔ سب اپنے اپنے روم میں تھے، انہیں جانے میں آسانی ہو گئی۔ بابا صاحب میں اندر آ جاؤں؟ ذریعہ نے دروازہ نوک کی اجازت طلب کی۔ آج کتنے مہینوں بعد وہ بابا صاحب کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کی اس وقت یہاں آمد پر یلدرم چونک گئے۔ آ جاؤ بیٹا۔ یلدرم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نوال بیگم چہکتی آواز میں اجازت دے گئی۔ ان کا بیٹا آیا تھا، ان سے رہا نہ گیا، جس پر یلدرم چودھری نے انہیں آنکھیں کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بابا صاحب آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھے اپنے آگے پیپرز پھیلائے اس کا جائزہ لے رہے تھے، جبھی ذریعہ چلتا ہوا اپنی ماں کے پہلو میں جا بیٹھا، جنہوں نے ذریعہ کو اپنے حصار میں لیے اس کا ماتھا چوما۔ تو یاد آ گیا تمہیں کہ تمہارے ایک عدد بابا صاحب ہی ہے؟ وہ طنز کرنا ہرگز نہ بھولے۔ ذریعہ نے لب قطرے، کہاں سے بات کا آغاز کرے، کچھ سمجھ نہ آیا۔ آپ میرے بابا صاحب ہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس نے اپنی ماں کے گرد گھیرا تنگ کیا، حالانکہ وہ دیکھ بابا صاحب کو ہی رہا تھا جو اسے مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ بزنس کے وقت بھی تمہارے یہی بابا صاحب تھے جن سے تم نے بغاوت کی؟ اتنے سال پرانے اختلافات ابھی تک سینے میں دفن تھے۔ اس دوران نوال نے بولنے کی گستاخی نہ کی، ورنہ یلدرم بغیر لحاظ کے ان کی عزت 2 کوڑی کی کر دیتے۔ بابا صاحب اتنے سال پرانی بات، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ سال گزرے ہیں لیکن تکلیف نہیں کم ہو رہی۔ تم نے ہماری گدی کو لات مار کر بزنس کو چنا، ہم اس فیصلے کو مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ ان کی غضبناک نگاہ اٹھی اور ذریعہ سے ٹکرائی۔ نوال بیگم اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ آپ کیوں چاہتے تھے کہ میں گدی پر بیٹھوں؟ اسے گدی میں دلچسپی ہونے لگی تھی تب سے جب سے اسے جانان نے کہا تھا کہ اسے سردار نہیں بننا ہے، کیونکہ تم اس گدی پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن تم نے یہ سب ٹھکرا دیا۔ ان کا انداز تمسخرانہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اس گدی پر راج کرنا ہے؟ ذریعہ کے بولتے ہی یلدرم نے اسے حیرت انگیز انداز میں دیکھا۔ اسے گدی چاہیے تھی، ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ گدی اب تمہاری نہیں رہی، اس گدی کا مالک کوئی اور ہے اور اس پر حکمرانی بھی کوئی اور ہی کرے گا۔ وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ بابا آپ جانتے ہیں میں اپنا حق کسی کو نہیں مارنے دیتا۔ یلدرم بیڈ سے اٹھ کر
अलमारी तक गए। जरियाम की निगाह ने वहां तक उनका पीछा किया। ये सब तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है, जब मैं अपनी जगह किसी और को गद्दी सौंप रहा हूँ? पेपर्स अंदर रखे वो पलटे और साइड टेबल के करीब आए। जग से पानी ग्लास में उंडेला। आप किसे हुक्मरानी दे रहे हैं? वो जानना चाहता था। एक चेहरा था उसके जहन में जो आंखों को नहीं भाता था। जरियाम और अनुष्य को खास चिढ़ थी जमान चौधरी से। वही जो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा। वो ग्लास लबों से लगा गए। नवाल ने अफसोस से उस शख्स को देखा जो अपनी बीवी और बच्चों के मामले में पत्थर हो जाता था। बाबा, मैं गद्दी को चुन रहा हूँ, आप मुझे चुने। उसने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला लिया था कि उसे गद्दी चाहिए। उसे जानान का एतबार जीतना था। उसके लिए ज़रूरी था। ये मेरी हवेली है जरियाम, यहाँ सब तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। सालों से पोजीशन तुम्हारी थी। उन्होंने जरियाम की सिमत उंगली उठाई। बेक वक्त जरियाम ने उनकी बात काटी। तो फिर अब आप किसी दूसरे को क्यों दे रहे हैं? यलधर्म चौधरी को मनाना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। ना जाने अब क्या होता। क्योंकि तुम इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो। बेड पर लेटे और ब्लैंकेट खुद पर ओढ़ने लगे। अंदाज ऐसे थे जैसे कहना चाहते हो कि निकल जाओ मेरे कमरे से। बाबा, मुझे एक मौका देकर देखे। अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक हुआ तो चाहे आप मुझसे ये मुकुट छीन लीजिएगा। आपको मुझे एक मौका देना होगा, ये मेरा हक है। जरियाम ने एक आखिरी कोशिश की, शायद उनका इरादा बदल जाए, मगर वो भी किसी पत्थर पर सर फोड़ रहा था। बहुत देर कर दी तुमने। सुबह जरगे में ज़रूर आना और जाते हुए लाइट बंद कर देना। वो कंफर्टर ओढ़ ऊपर तक तान गए। जरियाम उन्हें देखता रह गया। उनका बाप उनसे ज़्यादा जालिम था। मोरे की जान में बात मोरे की जान मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए धीमी और प्यार भरी आवाज़ में बोली। एक वही तो थी जिन्हें सबका ख्याल था। जरिया मुस्कुराया। वो जानता था उसकी मोरे उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मोरे, आपका हौसला है। यलधर्म की तरफ इशारा किए उसने मोरे को सैल्यूट किया, जो फीका मुस्कुराई। जरियाम उनकी पेशानी पर बोसा छोड़े कमरे से निकल गया। इस हवेली में औरत होना एक अजाब था, और वो इस अजाब को कितने ही सालों से झेल रही थी। इस चुड़ैल ने वहाज पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। इस बार वो यमुना के कमरे में थी। दोनों आमने सामने बैठी थी, हाथ में चाय का कप पकड़े। अब क्या हुआ है? यमुना ने गर्म चाय का घूंट भरा। वो काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी। हमारा प्लान काम नहीं किया। मुझे पहले लगा वहाज मैं और अलीहा में दूरियां डाल रही है, लेकिन तुम्हें पता है अभी मैंने क्या देखा? वो मंजर तो उनके जहन के पर्दों से हट ही नहीं रहा था। क्या? यमुना ने भवें उचकाई। वो जिसने आज तक अपने लिए खाना नहीं डाला, वो उस महारानी के लिए ट्रे तैयार करके कमरे में लेकर गया है। वो मारे हैरत के बता रही थी। बीवी है उसकी, उसके नज़दीक रहती है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मोहब्बत होने में कितना ही वक्त लगता है। सिर्फ एक सेकंड या एक नज़र। वो सही कह रही थी। वो उसकी महरम थी, उसके हक हलाल की बीवी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो एक कमरे में रहते हो और उनके दरमियान कोई जज्बा ना बेदार हुआ हो। उन्हें मोहब्बत ही तो नहीं होने देनी यमुना मैडम। हसना ने हसीना ने दांत पीसे। ये सोच जज कर रही थी कि कहीं उन्हें मोहब्बत ना हो जाए। अगर उसे इस ज़बान दराज लड़की से मोहब्बत हो गई तो मेरे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। उन्हें सिर्फ अपनी टेंशन थी, और उसी टेंशन में भापे उड़ाता कप उन्होंने टेबल पर रख दिया। चाय की तलब अब मिट गई। तो आप क्या चाहती हैं? ओखे ओखे से घूंट भरने के दौरान उनके तासुरात देख रही थी। मैं तुम्हारा शैतानी दिमाग चाहती हूँ जो उनके दरमियान जहर भर दे। वो क्या कहना चाहती थी यमुना सब समझ गई। आप चाहती हैं मैं उन्हें अलग कर दूँ? यमुना ने अपने सीने पर उंगली रखे पूछा। हाँ, ये फेवर समझ लो, लेकिन वो मुझे एक साथ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ वो आज मुद्दत से ही पहले ही उसे तलाक देकर हवेली से निकाल दे। वो यमुना से हाथ मिला रही थी, जिसकी लगाई आग में सब भस्म हो जाया करता था। बदले में मुझे क्या मिलेगा?
بغیر مفاد کے کام کرنا یہ یمنا سے نہیں ہوتا تھا۔ جو تمہیں چاہیے وہ سب دینے کو تیار تھی، مطلب پیسہ۔ وہ لالچی تھی، حد سے زیادہ لالچی تھی۔ اس کے باپ نے رشیا کی کمپنی ہڑپ لی تھی، اس سے ہرمان سے پارٹنرشپ کر لی تھی۔ اب اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ بہت سارا پیسہ۔ پیسے کے ذکر پر اس کی آنکھیں چمکی۔ پیسہ اس کے لیے سب کچھ تھا، سب کچھ مطلب سب کچھ۔ اس کا دماغ چلتا تھا تو پیسہ لگتا تھا۔ وہ تباہی کا بزنس کرتی تھی اور اس میں وہ کافی ایکسپرٹ بھی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کاٹیج میں اکیلی تھی جب اچانک اس کا موبائل بیپ ہوا۔ ایک نمبر سے اس سے مس کال آئی تھی۔ وہ پہچان گئی اور فوراً موبائل اٹھایا۔ وہ روم میں تھی، دروازہ لاک تھا۔ اس نے کہا نہیں، لیکن اسے ذریعام کا انتظار تھا۔ 10 بج گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تمہارا شک درست تھا جانان۔ ذریعام نے اس لڑکے سے تمہارے بیک گراؤنڈ کے متعلق پوچھا۔ اس نے میسج باکس کھولا اور 3 ڈاٹس کو کلک کیے۔ نہ جانے کہاں سے وہ میسج نکالے۔ چیٹ بار اوپن کیا۔ وہ انکرپٹ چیٹ تھی جو موبائل میں چھپا کر رکھی جاتی تھی۔ اس لڑکے نے کیا کہا؟ جانان کی انگلیاں تیز سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے یہ چیٹ چھپا رکھی تھی اور اس کی ڈیٹیل ذریعام کے پاس بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ یہ میسج صرف اسے ہی شو ہوتے ہیں جو اس کا اونر ہو۔ باقی دوسری کوئی بھی تھرڈ پارٹی ان میسیجز کو نہیں دیکھ سکتی۔ جو تم نے کہا تھا اس لڑکے نے وہی کہا۔ فوراً جواب آیا۔ جانان جانتی تھی ذریعام کچھ ایسا ہی کرے گا، جب ہی اس نے پہلے سے ہی سارا راستہ صاف کروا دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنی دلچسپی ہے مجھے جاننے کی۔ اسے غصہ آیا تھا۔ ذریعام ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اب تو اسے کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ تم مجھ سے اٹریکٹ کر رہی ہو جانان؟ اگلا میسج اس کی سماعتوں پر کورے کی مانند لگا۔ یہ سچ نہیں تھا۔ وہ اٹریکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور مرد اسی عورت کے متعلق سب جاننا چاہتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ دوسرے میسج نے اس کی دھچکیاں اڑا دی۔ ذریعام اور جانان کو پسند کرے یہ تھوڑا زیادہ تھا۔ آپ جانتی ہیں وہ علیحہ کو پسند کرتا ہے، اور ایک مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا۔ جانان کا انداز غلط تھا۔ وہ صرف محبت تھی، صرف محبت۔ اسے بھلایا جا سکتا تھا۔ محبت میں اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے جانان۔ علیحہ اس کی محبت تھی، لیکن تم اس کی بیوی ہو۔ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تم اس کی توجہ کا مرکز ہو۔ ایک بار اسے تم سے محبت ہو گئی، پھر کون علیحہ اور کون اس کی محبت؟ وہ کچھ غلط نہیں کہتی تھی۔ جانان سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ذریعام اس سے محبت کرے گا۔ وہ ذریعام کو صاف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ یہ محبت کے کھیل اسے نہیں کھیلنے تھے۔ اگر وہ خود جال میں پھنس رہا ہے تو تم اسے پھنسنے کیوں نہیں دے رہی؟ ذریعام کے معاملے میں تم اتنا الجھ کیوں گئی ہو؟ تم اپنے مقصد سے ہٹ رہی ہو جانان۔ میسج موصول ہو رہے تھے، وہ پڑھ بھی رہی تھی، لیکن جواب نہیں بن رہا تھا۔ وہ اب انہیں کیا بتائے کہ وحاج کے ساتھ وہ پوری پلاننگ میں تھی۔ ذریعام نے انٹری لے کر اس کی منصوبے بندی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وحاج قریب آتا تھا تو وہ جانتی تھی یہ سب اس کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اسے وحاج کو قریب ہی تو لانا ہے۔ لیکن جب ذریعام قریب آتا تھا تو جانان کچھ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی سنگت عجیب سی تھی، اچھل ہو جاتی تھی، آس پاس کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور یہ اس کے ساتھ پہلے دن سے ہو رہا تھا۔ مجھے خوف ہے کہیں میرا دل بے قابو نہ ہو جائے۔ اس نے سوچوں میں جھڑکے دماغ سمیت میسج لکھ دیا اور سینڈ کر دیا۔ اسے واقعی ڈر تھا، ذریعام صحیح کہتا تھا۔ وہ اس کی قربت سے ڈرتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اپنا دل نہ کھو بیٹھے۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ شاید جانان کے جملے کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی اتنا گھبرائی نہیں تھی، لیکن ذریعام کے آنے کے بعد وہ سب ہو رہا تھا جو جانان نے کبھی کیا نہیں تھا۔ ابھی موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ ذریعام کی کال آنے لگی۔
جانان کا دل چاہا کاٹ دے، لیکن انگلیاں بے قابو ہو گئی، جیسے اس وقت اس کا دماغ اور دل بے قابو ہو چکا تھا۔ میں گھر آ رہا ہوں، کبرڈ میں ریڈ ڈریس پڑا ہے، پہن کر تیار ہو جاؤ۔ ساری سوچیں بھگ سے اڑی، وہ اسے پھر تیار ہونے کو کہہ رہا تھا۔ اس شخص کو چین کیوں نہیں تھا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں ہو رہی تیار۔ اس نے جھٹ سے بہانہ بنایا، اس وقت اس کا موڈ بھی نہیں تھا تیار ہونے کا۔ اچھی بات، اچھی بھلی تو نظر آ رہی ہو، اچانک کیا ہوا؟ وہ ڈرائیونگ کرنے کے دوران اسے فوٹیج میں دیکھ رہا تھا۔ جانان کا دل کیا موبائل دیوار پر دے مارے۔ تم نہیں سمجھو گے میری پرابلم ہے، وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ آ کر سمجھتا ہوں، 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ میں گھر آ کر تمہیں خود تیار کروں گا۔ وہ وارننگ دیتے ہی کال کاٹ گیا۔ جانان نے دھپ سے موبائل بیڈ پر مارا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، حکم تو ایسے دیتا ہے جیسے میں مان لوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر لیٹی اور کمفرٹر میں گھس گئی۔ میں تو سو رہی ہوں، جتنا مرضی دروازہ بجائے نہیں کھولوں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا اور آنکھیں موند لی۔ نیند تو نہیں آنی تھی، لیکن ڈرامہ تو کر سکتی تھی نا، تو بس پھر وہ سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ وہ پھر 10 منٹ بعد کاٹیج میں انٹر ہوا۔ گہری خاموشی تھی۔ ذریعہ ہال سے گزرتا ہوا جانان کے کمرے تک آیا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو لاک تھا۔ اس لڑکی کو تھوڑی سی ڈھیل کیا دے لو، یہ تو مزید پھیل جاتی ہے۔ اسے غصہ آتا تھا جب جانان دروازے کو لاک کر لیا کرتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی غیر ہے جس سے وہ بچنے کی صحیح کر رہی ہے۔ وہی کھڑے ذریعہ نے پاکٹ سے ڈور کی نکالی اور دھیرے سے لاک گھمانے لگا۔ کام پھرتی اور بغیر آواز کے ہوا تھا، لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ نے جانان کو چیخ چیخ کر بتا دیا کہ وہ آ چکا ہے۔ ذریعہ اندر آیا تو بیڈ پر لیٹی جانان کو دیکھے اس نے آنکھیں چھوٹی کی، پھر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا جو لحاف اوپر تک اوڑھے ہوئے تھی۔ اوہ میڈم سو گئی ہے۔ ذریعہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور تھوڑا سا لحاف کھینچ پیچھے کیے۔ اس کے سوئے چہرے کو دیکھا، اس کی دھڑکنیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ جسے دیکھتے ذریعہ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ جانان اٹھو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس نے جانان کا چہرہ تھپکا، مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں تمہیں ریڈی کر دوں؟ سوال ہوا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، کپڑے بھی میں چینج کر دیتا ہوں اور لپسٹک بھی میں لگا دوں گا۔ تم نیند میں ہو، کوئی حرکت بھی نہیں کرو گی۔ وہ اس کی ڈرامے بازی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جانان کی سانسیں تھمنے لگی۔ وہ واقعی ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ دفعتاً وہ پلٹا اور کبرڈ میں جھکے اس کی ڈریس نکالی، ہیل نکالی اور ڈریسنگ سے بلڈ ریڈ لپسٹک اٹھائی۔ سب چیزیں کیری کیے وہ مڑا تو جانان بیڈ سے غائب تھی۔ ذریعہ نے اسی سرحد سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، مطلب وہ کمرے میں ہی کہیں تھی، اور وہ کہاں پوری آ سکتی تھی۔ ذریعہ سمجھ گیا۔ جانان باہر آ جاؤ۔ وہ دبے دبے قدموں سے چل رہا تھا۔ جانان کا چہرہ غصہ چھلکانے لگا۔ پھر اس نے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا جب فوراً سے صوفے کے پیچھے جاتے اس نے جانان کو سمجھ لگنے کا موقع دیے بغیر اپنے مضبوط بازو میں اٹھائے کندھے پر ڈالا۔ مس جانان، تم میرا پلان خراب نہیں کر سکتی، وہ بھاری آواز میں بولا۔ جانان کو جب سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو اسی وقت مچلنے لگی۔ ذریعہ نے اس کی ڈریس اور ہیل والا بیگ اٹھایا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذریعہ، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ کسی جنگلی بلی کی طرح اس کی پشت پر اپنے ناخن گاڑنے لگی۔ ذریعہ بس چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ابھی نہیں سویٹ ہارٹ، ریڈ ڈریس پہن کر ریڈ لپسٹک لگانے کے بعد میری جان لینا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور کاٹیج سے باہر نکلنے لگا۔ باہر نکلے، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے، جانان کو پچھلی سیٹ پر دھکا دیا اور خود فوراً سے فرنٹ سیٹ سنبھالے گاڑی لاک کی۔ میں تم پر زبردستی کا کیس کرواؤں گی، تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ اس نے ذریعہ کی سیٹ پر لگاتار مکوں کی برسات کی۔ جسے نظر انداز کیے وہ گاڑی چلانے لگا۔ کپڑے بدلو فوراً۔ اس نے فرنٹ میرر سے جانان کو دیکھے اس کے پاس پڑے 2 شاپنگ بیگز کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں گاڑی میں کپڑے بدلوں گی؟
اسے ذریعام کی دماغی حالت پر شبہ سا ہوا۔ جلدی جلدی بدلو، گاڑی کے شیشے بلیک ہے، بے فکر رہو۔ وہ اسے مطمئن کر رہا تھا جب بھونکوں کی طرح منہ کھولے اسے تکنے لگی تھی۔ تم مجھے کہہ رہے ہو میں تمہارے سامنے کپڑے بدلوں؟ اس نے فرنٹ میرر سے ذریعام کو دیکھا جو اسی پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ بدل لو، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ ایک نظر تمہاری روڈ پر ہے اور دوسری مجھ پر ہے، اور ابھی بھی تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ذریعام اسے آئے دن باہر کیوں لے جاتا ہے۔ تمہارے سامنے میں کپڑے بدلنے کا رسک لوں؟ میں پاگل ہوں کیا؟ وہ پیچھے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھ گئی۔ میں نے کہا ہے میں نہیں دیکھوں گا تمہیں۔ اس بار ذریعام کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس لڑکی کو ایک بار نہیں 1000 بار کہنا پڑتا تھا مجھے تم پر رتی برابر یقین نہیں۔ اس نے 2 انگلیاں جوڑ کر اسے دکھائی۔ ذریعام گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، ورنہ وہ کوئی انتظام کر لیتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ وہیں بیٹھی رہو، ابھی آ کر تمہیں چینج کرواتا ہوں۔ ذریعام نے ایک جھٹکے میں گاڑی روکی۔ جانان کا وجود سن ہو گیا۔ نہیں نہیں، میں بدل رہی ہوں۔ ذریعام پیچھے مت آنا، ورنہ میں تمہیں نوچ لوں گی۔ وہ ساتھ ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ ذریعام جانتا تھا اسے لائن پر کیسے لانا ہے۔ جانان نے حامی بھری تو دوبارہ سے گاڑی چلنے لگی۔ شیشہ اوپر کرو، وہ تڑک کر بولی۔ ذریعام نے شیشہ اوپر کر دیا۔ جانان نے بیگ سے ڈریس نکالا۔ لانگ ریڈ کلر کی ڈریس تھی، لیکن پہلی والی کی طرح بےہودہ نہیں تھی، بلکہ کور تھی۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی ذریعام نے گاڑی کی لائٹس بند کر دی۔ اب اندر اندھیرا ہو چکا تھا۔ جانان تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ صرف 2 منٹ لگے۔ اس نے فوراً سے ڈریس بدل لی، لپسٹک لگائی، بال کھلے چھوڑے اور پیروں میں ہائی ہیل پہن لی۔ ان کی گاڑی ریسٹورنٹ سے تھوڑا دور ہی رک گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا تھا، اس وقت وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے سڑک کنارے چل رہے تھے۔ وہاج کافی سنبھل چکا تھا، گاڑی خراب ہوئی تھی، اس میں بھی اسے علیحہ پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ بس 10 قدم کی دوری پر 5 اسٹار ہوٹل تھا جہاں انہیں ڈیٹ کے لیے جانا تھا۔ وہاج تمہیں کوئی مسلسل آواز دے رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ وہاج چودھری ہر کسی کی پکار پر نہیں جاتا، سن لیا تم نے؟ وہ چاہے تم ہو یا پھر کوئی اور ہو۔ وہ اپنی اکڑ میں واپس آ چکا تھا۔ علیحہ نے ناک پھلائے اسے دیکھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں نہیں پکاروں گی۔ انا تو اس میں بھی بہت تھی۔ وہاج نے اسے کیا سمجھ رکھا تھا؟ تم مر جاؤ گی، میں پھر بھی نہیں آؤں گا۔ وہ دل توڑنے میں ماہر تھا۔ اس نے علیحہ کا دل 1 سیکنڈ میں توڑ دیا، لیکن علیحہ نے ضبط کر لیا، یہ سوچ کر کہ جب اسے معلوم ہوگا تو وہ اپنے لفظوں پر پچھتائے گا۔ 10 قدم کا فاصلہ سمٹ گیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں انٹر ہوئے تو ان کے پیچھے ہی ایک اور بھی کپل انٹر ہوا۔ ریسٹورنٹ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ مشکل ہی تھا کہ انہیں کوئی جگہ ملتی۔ سر، ابھی ایک ہی ٹیبل فری ہے۔ ویٹر انہیں ونڈو کے قریب لے جانے لگا۔ وہاج تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم، کہتے ہی وہ دوسری طرف چلی گئی تو وہاج اسے کونے والی ٹیبل پر جا بیٹھا جہاں 4 کرسیاں تھیں۔ سوری سر، ابھی تو کوئی ٹیبل فری نہیں ہے۔ ذریعام اور جانان بھی آ چکے تھے۔ جب ویٹر نے انہیں دیکھتے معذرت کی۔ بہت اچھا ہوا، جانان کی آواز بلند تھی۔ ایک دم ذریعام کی نگاہ کونے والی میز پر بیٹھے وہاج پر پڑی۔ اسے دیکھ رہے ہو؟ میرا بھائی ہے، ہم ان کے ساتھ ٹیبل شیئر کر لیں گے۔ وہاج کو یہاں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اتنی دیر تک نہیں جاگتا تھا اور ایسی جگہوں پر تو بالکل نہیں آتا تھا۔ شیور سر۔ ویٹر چلا گیا۔ ذریعام جانان کا ہاتھ تھامے وہاج کی ٹیبل کے قریب آیا۔ لالا، آپ نے کب سے ویلنٹائن سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا؟ وہ علیحہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ذریعام نے وہاں آتے دھماکہ کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاج اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے ساتھ جانان بھی تھی، لیکن وہاج نے اسے نہ دیکھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے کرسی پیچھے کیے جانان کو بٹھایا۔ یہاں کافی رش تھا۔ وہاج کو یہ شور شرابہ پسند نہیں تھا۔
تو تجھے یہی ٹیبل ملی تھی؟ وہ چڑ گیا۔ علیحہ کم تھی جو اب وہ یہ لوگ بھی آ گئے۔ جانان تم یہیں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ ونڈ سے باہر اسے پتہ نہیں کیا نظر آ گیا تھا جو وہ جانان کو وہاں بٹھائے باہر کو چلا گیا۔ وہ آج ارد گرد دیکھنے لگا۔ جانان موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ نہ جانے کس سوچ کے تحت بہاج نے بات کا آغاز کیا۔ جانان کشمکش کا شکار ہوئی۔ اب اسے کیا پوچھنا تھا؟ اس نے موبائل سے نگاہ نہ اٹھائی۔ تم نے اپنی پائل علیحہ کو دے دی ہے؟ دفتن جانان نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، جھٹ جواب آیا۔ اس کے پاس سیم تمہاری جیسی پائل ہے۔ جانان کے حلق میں کچھ اٹکا، شاید وہ جھوٹ جو اس نے بولا تھا۔ وہ اس کی پائل ہے، میری نہیں۔ وہ جھوٹ کو جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی، جب ہی سچ کہہ دیا۔ باہر ٹکر ٹکر سے گھورنے لگا۔ وہ خود کہہ رہی تھی وہ اس کی پائل نہیں بلکہ علیحہ کی پائل ہے۔